हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बकरा ईद। तो बेसिकली बकरा ईद ऑब्वियसली कुछ दिनों में आने वाली है। तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि बकरे ईद के महीने में कुछ खास बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए वो क्या क्या हैं, और साथ ही बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, क्यों एक बकरे की कुर्बानी होती है। तो ये तरह तरह के सवाल बहुत कॉमन है आना, जब भी बकरा ईद आती है नज़दीक, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं। बट एक्चुअल फैक्ट क्या है कि क्यों बेसिकली कुर्बानी दी जाती है, उसके पीछे की क्या वजह है, तो ये आज हम यहाँ पे इस वीडियो में देख के ये पता करने वाले हैं। बिकॉज एज एन इंडियन, एज एन हिंदू, आई रियली एम नॉट अवेयर। और मैं हमेशा ये जानना चाहती थी कि क्यों एक बेजुबान जानवर की कुर्बानी होती है, या ऐसा कौन सा रिचुअल है जिसे ये फॉलो करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। तो बेसिकली कुर्बानी क्यों होती है? बिकॉज हर एक चीज़ जो आप करते हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और किस हद तक ये वजह जायज़ है या जायज़ नहीं है, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि कुर्बानी क्यों होती है, और साथ ही इस बकरा ईद के महीने में कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरी ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी ज़रूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक़या है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हज़ारों साल पहले की बात है कि एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आँख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में काफ़ी तादाद में ऊँट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही आपने उन ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आँख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आँख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने फ़र्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने खाली की हकीकी से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा का सिर्फ़ एक ही बेटा था, और वो भी काफ़ी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बूढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे।
مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے سب سے عزیز چیز اور سب سے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اسی لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا، اے حاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل دولہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر پر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تبھی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا اور وہ آپ کی بیوی حضرت حاجرہ سے کہنے لگا، اے حاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر کسی دوست کے گھر دعوت پر نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے ابراہیم اس کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اسی لیے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن بابا، میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اسی لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی کے ساتھ میں ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا
تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، تبھی سے بقرہ عید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد میں بقرہ عید منایا جانے لگا، جو ہمارے دیش بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں بھی 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ گلف دیشوں میں 7 دنوں تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ 10 ایسے کام جو ذی الحجہ کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس مہینے میں کثرت سے تہلیل، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھیں آپ، اور تکبیر اللہ اکبر خوب پڑھیں، اور تحمید الحمدللہ یہ بھی خوب پڑھیں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کی خوب کثرت کریں، خوب پڑھیں، چلتے پھرتے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، جاب کرتے ہوئے، سوتے ٹائم، جتنا ہو سکے اتنا آپ ان تسبیحات کو پڑھیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، توبہ اور استغفار کا خوب اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں، خوب استغفار کریں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں۔ عشرہ ذی الحجہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں شروع کے 10 دن ہی ہیں جو یہ ساری کی ساری فضیلت رکھتے ہیں۔ تو دوسرا کام توبہ اور استغفار کی کثرت۔ تیسرا کام اعمال صالحہ کا اہتمام۔ اعمال صالحہ کا اہتمام کا مطلب خوب عبادت کیجیے، تہجد میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، جتنے بھی نیک کام ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ میں خوب آپ کیجیے، ٹھیک ہے۔ آج چاند نظر آ چکا ہے، تو اب سے لے کے عید الاضحیٰ آنے تک ان 10 کاموں کا آپ خوب اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا کام ہے سچی پکی توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ اگر آپ حج کرنے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پانچواں کام ہے کہ چاند نظر آ گیا، تو اگر آپ کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو آپ اب بال اور ناخن نہ کاٹیں قربانی کرنے تک، اور اگر آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بال ناخن آپ کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر آپ نہ کاٹیں تب بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ چھٹا جو کام ہے وہ ہے 10 ذی الحجہ کے سوا باقی دنوں کے روزے رکھنا، 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، یعنی اب سے لے کے 9 دن تک اگر آپ لگاتار روزے رکھ سکتے ہیں تو یہ روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ 10 ذی الحجہ میں تو چونکہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے اور عید والے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، تو آپ اگر 9 روزے نفلی رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیے گا۔ 7واں کام ہے یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ اگر آپ مان لیجئے لگاتار 9 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں نفلی تو کوئی بات نہیں، جتنے رکھ سکتے ہیں اتنے رکھ لیجئے، اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ کا یعنی چاند رات والے دن کا تو ضرور روزہ رکھیے، کیونکہ چاند رات والے دن کے روزے رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، جس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ 8واں جو کام ہے عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کا وہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کرنا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے چاند رات جو ہوتی ہے نا وہ ایسی عظیم الشان رات ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، خوب گڑ گڑا کر دن میں یا پھر رات میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنا، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا۔ 9واں جو کام ہے وہ ہے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔
باسی یعنی سیکنڈ ڈے کے مقابلے، جس کو عام طور پر باسی کہا جاتا ہے. اور تھرڈ ڈے بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن تھرڈ ڈے کا ثواب اور کم ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال تینوں دن قربانی کرنا صحیح ہے. ہم اور آپ اپنی سہولت کے حساب سے 3 دنوں میں جس میں چاہیں قربانی کر سکتے ہیں. جو 10واں کام ہے وہ ہے تکبیرات تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو خوب پڑھنا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے. لیکن نارمل کنڈیشن میں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات تشریق پڑھنا یہ مسنون ہے. اور یہ مطلب مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ سٹوری ہے بقرہ عید کے پیچھے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے تھے. بہت ہی بہت کریج چاہیے ہوتا ہے اتنا بڑا سیکریفائس کرنے کے لیے. تو دس از اے فیسٹیول آف سیکریفائس. قربانی کا تہوار اس لیے اسے نام دیا گیا ہے. آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی اور آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا وہاں پہ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک بکرے کو یا بھیڑ کو رکھا تھا، مگر یہاں پہ ہم آئے دن جو ہیں وہ ان کی یاد میں صحیح پر اتنے بے زبان جانوروں کی ہم قربانی دے رہے ہیں. تو کس حد تک یہ صحیح ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے جس سے آپ لوگوں کے بلیف کو ٹھیس نہ پہنچے مگر ساتھ ہی ایک بے زبان جانور کی جان بچ جائے، یا ایسا کچھ ہو کہ ایک ہی جگہ ایسا ہو اور ہر الگ الگ جگہ ایسا نہ ہو؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آئے دن اس طرح کے بھی بہت سارے لوگ ویڈیوز یوٹیوبرز بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، نیوز میں میڈیا میں ہر جگہ آپ اس طرح کی چیزیں سنتے رہتے ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں. تب تک میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال. بقرعید بہت بہت مبارک ہو آپ سبھی کو. اپنا دھیان رکھیے گا اور انشاءاللہ یہ تہوار آپ لوگ اچھے سے منائیں، خوش رہیں، اپنے فیملیز کے ساتھ رہیں. اپنا دھیان رکھیے، اپنی صحت کا دھیان رکھیے اور ایسے ہی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیے. بائے.